बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ साहब, सपा सलार पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर साहब, इंटर्म गवर्नमेंट के काबिल एहतराम वज़रा, इंटर्म गवर्नमेंट के ज़माने के चीफ मिनिस्टर्स, और एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े चैलेंजेस थे। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ आप तशरीफ़ लाई हैं, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। मीटिंग अभी हमने शुरू की है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो इन वजूहात की बना पर ये SIFC मार्ज वजूद में आया, और आप यकीन मानिए मैं ये बात बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने इस मामले में एक कलीदी किरदार अदा किया। वो काम जो पहले शायद किसी ने ना किया हो, इन्होंने आगे बढ़कर भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, और इस तरह इस हवाले से ये मरहला तय हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा कि SIFC की 8 महीनों में एपेक्स मीटिंग्स हुई, और उसके बाद बेशुमार एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हुई, और वर्किंग लेवल पर शायद 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई, और उसके नतीजे में कई ठोस फैसले हुए, और उन ठोस फैसलों के ऊपर अमल दरामद भी हुआ। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तर एक लिस्ट मैं पढ़ूंगा जिससे कि अंदाज़ा हो जाएगा कि इन 8-9 माह में इस मैकेनिज़्म ने वो जो माजी में जो डिलेज़ होती थी, इनऑर्डिनेट डिलेज़, और जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते थे या जान छुड़ाने के लिए फ़ाइल को इधर उधर किया जाता था, वो सारा काम धंधा बंद हो गया, और तेज़ी के साथ अरक रेज़ी के साथ फ़ैसले होने शुरू हुए। इसके बाद जो हमने 16 माह में 13 रुकनी जो कोलिशन हुकूमत थी, और पाकिस्तान दिवालिया होने के बहुत करीब जा पहुंचा था, जिसको कहते हैं एट द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, उसको हमने सब जमातों ने मिलकर, सब ज़ुलमा ने फैसला किया कि सियासत जाती तो जाए, रियासत को बचाना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो IMF के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया, और उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी फ़ाइनेंस की टीम को, डॉक्टर साहिबा को, और सबको फ़र्दन और इज्तिमान, जिन्होंने उस मुआहदे के ऊपर बड़ी सख्ती के साथ आपने अमल करवाया मिलकर, और उसका नतीजा ये निकला कि अभी कल IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। लेकिन क्या इज़ दिस आवर अल्टीमेट अचीवमेंट? द आंसर इज़ बिग नो। यानी हमें जहाँ पर अपनी जो माशी इस्तेहकाम लेके आना है, और मैक्रो लेवल पर जिसके लिए इंटर्म गवर्नमेंट में काविशें हुई, उसकी भी मैंने अभी तहसीन की, इसको अभी हमने इस मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी को हमने आगे लेकर जाना है, और जिसके लिए बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन क्या इससे माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या इससे जो हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्या इससे मुल्क के अंदर खुशहाली का एक इनकलाब आ जाएगा? एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका हमें जवाब एक उसके सही पर्सपेक्टिव में देना होगा। ये प्रोग्राम जो है, जो हमें मज़ीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसका दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है, उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है, जिसके बगैर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी और जो
اکانومی جو ہماری جو بلیڈ کر رہی ہے بہت بری طرح سے، وہ بند ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہے. اگر ہم نے میکرو لیول پر اسٹیبلٹی ہم لانا ایک انتہائی ضروری قدم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف جو میدانوں میں ڈیپ روٹڈ ریفارمز لے کے آنی ہیں، اسٹرکچرل چینجز لے کے آنی ہیں. مثال کے طور پر آپ کا FBR ہے، تو اس کو اگر ہم نے ریفارم نہ کیا، اس میں اگر ہم نے اس کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز نہ کیا اور دوسرے ہم نے ضروری اقدامات نہ اٹھائے، تو یہ جو گیپ ہے، جو آج ہمارا جو اس سال کا 23-24 کا جو آپ کا تخمینہ ہے ریسیٹس کا یا محصولات کا، وہ 9 ٹریلین روپیز ہے. تو ایک محتاط اندازہ ہے کہ 9 ٹریلین یہ ہماری جو محصولات ہیں، تو ایکچول ہماری جو محصولات ہونی چاہیے وہ کہیں وہ 13-14 ٹریلین روپیز ہونی چاہیے. یہ 3-4 کھرب روپیہ جو اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین، اس کی وجوہات ہم سب کو اس کا علم ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کنٹیسٹڈ ہمارے جو کلیمز ہیں، چاہے وہ FBR کی طرف سے ہوں یا کلائنٹ کی طرف سے ہوں، اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ تقریباً 2.7 ٹریلین روپیز ہیں، 2700 ارب روپے. اور اس کی جو بائیفرکیشن یہ ہے کہ جو ٹرائبونلز ہیں اس کے پاس کوئی میرا خیال ہے کہ 1 ٹریلین کے کیسز اس کے پاس ہیں. پھر اپیلٹ کورٹ جو ہائی کورٹ اور دوسرے وہاں پر 700 ارب ہے. اس طرح ملا کے یہ کوئی 2.7 ٹریلین روپیز ہیں. میں اگر ایک محتاط اندازہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر آدھی اماؤنٹ بھی ہم ریکور کر لیں تو آپ اندازہ کریں کہ 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائے گا. اور یہ کوئی معمولی اماؤنٹ ہے، 1350 ارب روپیہ. یعنی اگر آپ سالانہ آپ کی جو بجلی چوری ہوتی ہے 500 ارب روپے، اور آپ کی جو لیکیجز ہوتی ہیں 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائے، تو آپ کیا یہ بات درست نہیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو کشکول توڑنے کی طرف ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے، اور جو ہمارا جو ڈیٹ ٹریپ ہے، جو میں اس کو ڈیتھ ٹریپ کہتا ہوں، اس میں بتدریج کمی آنی شروع ہو جائے گی. یہ ہیں وہ چیلنجز جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے، نئی حکومت کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ فیڈریشن میں بھی ایک کولیشن ہے الحمدللہ، اور صوبوں میں مختلف سیاسی پارٹیز کی حکومتیں ہیں. یہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. وفاق اکیلا یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور KP اور وفاق مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہے. اور انشاءاللہ مل کر ہم یہ مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. راستے میں بہت دشواریاں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے. مہنگائی کا ایک طوفان ہے، غریب آدمی مہنگائی میں پس گیا ہے. یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. تو اس کے لیے ابھی جو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں. اب بجلی کا آپ کا سالانہ جو صرف چوری کا جو آپ کا جو ہے وہ تقریباً 400 ارب روپے ہے. آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اپنا بجلی کا اور اس کا گیس کا ملا کر، یہ تقریباً ملا کر 5 ٹریلین روپے ہے، 5 کھرب روپے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں جو کہ کسی ایک حکومت کی یہ نہیں ذمہ داری، یہ 76 سال سے ہم اس میں سب شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ہمیں مل کر ہی اس ان مسائل کو، ان چیلنجز کو، مشکلات کو حل کرنا ہوگا. اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مل کر ہم چلیں گے، جو کہ مجھے پورا یقین ہے سیاسی زعماء مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جن کی گورنمنٹس ہیں اور وفاق میں ہم مل کر چلیں گے، اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اور اپنی ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس سے اوپر بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ. تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ وی ول ریچ آر
destination one day soon with a sense of pride of achievement. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائیہ اس لیے میں نے آج چاہا کہ میں عرض کر دوں کہ یہ ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی صرف چند ہفتے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ایشوز جو ہیں میں نے آپ کو بتائے، جو انٹرم گورنمنٹ میں جو SIFC کے حوالے سے جو چیزیں جو اچیو ہوئی ہیں، وہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تھیفٹ میں تقریباً 87 ارب روپے اپنا چوری جو ہوتی تھی وہ بجلی کی وہ بچائی گئی. When was the last time we had even a semblance of this achievement? So this only happened through a determined effort and commitment کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے. اور یقیناً جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچانے کے لیے بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی، انٹرم گورنمنٹ کو شاید اس کا خیال نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز a will and commitment and determination of interim government and fully supported by the Chief Army Staff and his team. اور پھر جس طرح سمگلنگ کا اپنا بہت روک تھام ہوئی، اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوا اس کے نتیجے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائل سٹونز ہیں اس کے اوپر ہم نے ایڈ آن کرنا ہے. اسی طریقے سے ایگزم بینک اس کے بارے میں اپنا شروعات ہوئی، لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم اس کے بارے میں اپنا انیشیٹو لیے گئے. ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس اس کی ٹرانزیکشن مکمل ہوئی. آئی تھنک یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے. اب یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اور جس کا سالانہ کئی سو ارب روپے کا نقصان ہے. I don't want to repeat those figures because our hearts will those will be ached کہ 825 ارب روپیہ PI کا قرضہ ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈسکوز ہیں، یعنی بے پناہ اس میں ہماری مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوآپریٹ فارمنگ کے حوالے سے بڑے عمدہ فیصلے کیے گئے. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایگریمنٹ سائن کیے گئے، MOU سائن کیے گئے ود دا اسٹیٹ آف کویت، 10 ارب ڈالر کے، UAE کے ساتھ ارب ڈالر کے. اور اسی طرح ٹائٹ گیس پالیسی کے حوالے سے شروعات ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیدہ یہ کنٹریبیوشن ہے، اچیومنٹس ہیں انٹرم گورنمنٹ کی. براؤن فیلڈ ریفائنریز اپ گریڈیشن پالیسی، سیڈ سیکٹر ریفارمز. اب سیڈ کو دیکھیں گے، جعلی سیڈ بکتا تھا، جعلی ادویات، اس کے حوالے سے پالیسیز بنائی گئیں. تو یہ ہے وہ کام میں سمجھتا ہوں کہ جو SIFC کے امبریلا میں یہ کیے گئے. اب جتنے بھی سفیر مجھے پچھلے 2 ہفتوں میں ملے ہیں، یورپ سے لے کے امریکہ، چین اور مڈل ایسٹ، گلف، سب سے میں نے بڑے انکساری سے لیکن خود اعتمادی سے کہا کہ ہمیں اب مزید لونز، رول اوورز اس میں ہمیں نہیں پڑنا، آپ کو ہم دقت نہیں دیں گے، لیکن یہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اب پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں، انویسٹمنٹس کریں. اور اس کے لیے آپ آگے آئیں. اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اور ہماری حکومت مل کر، صوبے مل کر، ہم آپ کو بینکیبل پروپوزیشن دیں گے، فیزیبلٹیز دیں گے جس کے اوپر آپ انویسٹمنٹس کریں. یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان ان مشکلات سے نجات حاصل کر سکا ہے. ابھی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اس دوران کافی کام ہوا، PI کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بڑا کام ہوا. ہم نے اب ان کی ڈیٹس بھی فکس کر دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بڑی ایک اچھی کارکردگی ہے. اور وہ یہ کیوں ہوئی کہ پرسنل انٹرسٹ کو ایک طرف کر دیا گیا، کوئی اگر بیوروکریٹک ڈیلے تھی اس کو ختم کر دیا گیا، کوئی اگر پولیٹیکل کوئی سوچ تھی اس کو ایک طرف کر دیا گیا، اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلے کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی شروعات ہوئی. اس کا پودا ہم نے لگایا تھا جون 2023 میں. اب یہ درخت تناور ہوگا انشاءاللہ. اس کا سایہ بھی بڑا
گھنا ہوگا اور پھل بھی اس کا بڑا میٹھا ہوگا۔ میں ختاماً میں اس حوالے سے جناب وزیر اعظم صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انٹرم پیریڈ میں اور آپ کی جو ہمارے جو سارے جو اپنا آنریبل بیوروکریٹس ہیں، منسٹرز ہیں، انہوں نے محنت کی۔ میں چیف آرمی اسٹاف آپ کا دل کی گہرائیوں سے اور آپ کی شاندار ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہر مرحلے پہ سپورٹ دی، تعاون کیا۔ اٹ از اے ریئر کمبینیشن بٹ اٹ ہیز ہیپنڈ اینڈ آئی تھنک وی ول کنٹینیو escalating and promoting this wonderful partnership۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آگے all is not hunky dory، اب آگے ہمیں بڑے کڑوے فیصلے کرنے ہیں، بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور اس کا بوجھ ان طبقوں پہ پڑنا چاہیے جو اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، 76 سال کی تاریخ ہے کہ ایلیٹ ایلیٹ کلچر بنا، ایلیٹ اکانومی بنی، ان کے لیے سبسڈیز دی گئیں، ان کو مراد دی گئیں، اور جو غریب آدمی امپلائمنٹ، غربت، بے روزگاری، تعلیم، روزگار، اس کا جو حشر ہوا ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اب یہ فیصلے یقیناً کڑوے ہیں، سخت فیصلے ہیں، لیکن اس کا بوجھ ان کے اوپر پڑنا چاہیے جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور پھر آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ غریب آدمی کو آگے وہ مہنگائی سے پسا ہوا ہے، اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ولنریبل سیگمنٹس کو۔ وہ انشاءاللہ نئے جو وزیر خزانہ آئے ہیں، میں نے ان کی خدمت میں جو گزارش کی ہے، اور چودھری امداد وصال صاحب بھی اور پوری جو اکنامک ٹیم ہے، میں نے کہا کہ بجٹ کے اوپر جب ہم نے بنانا ہے، آگے بھی ہم نے جو IMF کے ساتھ لانگ ٹرم جو ڈسکشن کرنی ہے، ان اہداف کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ اور یہ پاسبل ہے۔ جو بھی میجرز میں نے ابھی 15 منٹ میں نے عرض کی، جو چوری جو ہے اٹ از میسو، اس کو اگر ہم ریکور کر لیں اپنا ایون بائی 50%، تو کتنا ملک کے اندر ایک پورے پاکستان میں سکون ہوگا۔ اور یہ جو ادارے انٹرنیشنل جو یہ کہتے ہیں، آپ بات کر دیتے ہیں کہ یہ ہم ریکوریاں کریں گے، آپ نے ان کی ٹیکس لگائیں اور ٹیکس لگائیں، ان کو بھی ذرا ہوش آ جائے، کیونکہ بھائی واقعی اب پاکستان کے اندر ایک میننگ فل کام ہو رہا ہے، اور ایک پوری طرح چاروں صوبے اور وفاق مل کر اس عظیم کام کو اپنا انجام دینے کے لیے اپنی تمام توانائیاں اور اپنی تمام جو ایفرٹس ہیں وہ بروئے کار لا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ختاماً میں آپ کا ایک دفعہ پھر سب کا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتے ہوئے میں گوش گزار ہوں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں آپ کے پاس خود بھی حاضر ہوں گا، آئیں مل کر پاکستان کو بنائیں، آئیں ہم اپنی تمام اپنی انا، اپنی جو بھی ہماری سوچ ہے، اس کو پاکستان کے حوالے سے اس کو اختلافات کو ان کو ختم کر دیں، دفن کر دیں، اور پاکستان کو اس کا مقام دلوانے کے لیے، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، ان کی روحوں کو تسکین پہنچانے کے لیے، اور اس ملک کے طول و عرض میں ترقی اور خوشحالی کی جو انقلاب لانے کے لیے آئیں مل کر ہم کام کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ مل کر ہم چلیں گے، قدم کے ساتھ قدم اٹھائیں گے، تو یہ انشاءاللہ یہ کشتی مندھار سے نکل کر ضرور کنارے اللہ تعالیٰ لگائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔